अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का इलाका है थाना सदर। एक मन दूध पे झगड़ा होता है और फिर एक इंसानी जान ज़ाया हो जाती है। क्या झगड़ा था, एक मन दूध का किस्सा क्या है और कत्ल होने वाला कौन था, पुलिस का इस पे रिस्पांस क्या था, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त का हमारी सोसाइटी में ये आलम है कि मामूली बातों पर तल्ख कलामियाँ लड़ाई झगड़ों और फिर यही लड़ाई झगड़े कत्लो गरत गरी में तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में एक मन यानी 40 किलो दूध की एक मामूली बात पे ऐसा तनाज़ा हुआ जो इंसानी जान ले गया। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बुनियादी तौर पर हुआ क्या था, क्या ऐसा हुआ कि एक इंसान, एक बेगुनाह इंसान अपनी जान से गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम जी, फैसल वलैत मेरा नाम है। फैसल भाई, कत्ल होने वाला कौन था, आपका उससे रिश्ता क्या? वो मेरे ताए का बेटा था। तायाजाद भाई था। क्या हुआ था बुनियादी तौर पे, ये झगड़ा क्या था और हुआ क्या? ये झगड़ा कोई भी नहीं था उनके साथ दूध का लेन देन था। एक मन दूध लिया है तो वो दोबारा हमने दूध नहीं लिया नाकस होने की वजह से। उस रंजिश पर आकर उन्होंने ये गुस्सा किया है तो वो फायर मारा है। आप भी कारोबार दूध का ही कर? जी, हम भी दूध का ही करते हैं। और वो बुनियादी तौर पर आप उनसे दूध कलेक्ट करके आगे सेल आउट कर? सेल आउट करते जी, ऐसे ही है। और आपने उनसे दूध लिया, वो नाकस निकला, आपने उनसे कहा कि भाई हम आपसे नहीं लेंगे क्योंकि आपका दूध नाकस है? नाकस है जी, हमने कहा हमने आपका दूध लेंगे, आपका दूध नाकस है। उसी रंजिश पर उसने फायर मार दिया। ये अगर कोई कंप्लेन करता है कि मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ और आपकी चीज़ ठीक नहीं है, तो इसको तो समझना चाहिए कि मैं अपनी इस्लाह करूँ, तो बजाय इस्लाह करने के वो आगे से लड़ाई झगड़े मार कुटाई पे उतरा है। बस ये ऐसे ही उन्होंने किया, देख लिया आपके सामने है। कत्ल होने वाले जो हैं ये कितनी उम्र थी इनकी? 25 साल उम्र थी इनकी। जवान? 8 महीने की, 8 माह की बच्ची भी है उसकी, 1.5 साल। शादीशुदा था और 8 माह की बच्ची? 1.5 साल हुआ शादी को। और आपकी सारी फैमिली यही दूध का काम कर? हाँ जी, हमारी सारी फैमिली दूध का ही काम करती है। कब से कर रहे हैं? हम तकरीबन 40-50 साल से कर रहे हैं ये। मतलब ये आपका वो एक तरह से ख़ानदानी काम है, आपको शिफ्ट हुआ आपके पेरेंट्स से और आप ये काम कर रहे हैं। और जाहिर है जब एक इंसान ये काम कर रहा होता है तो फिर उसके जो आगे कस्टमर्स होते हैं उनका एक ट्रस्ट बना हुआ होता है। आपने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए मुतालबा किया कि भाई आपकी चीज़ नाकस है, हम नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम उनका दूध नाकस था, इसलिए ना खरीदने पर उन्होंने गुस्सा किया और इसको दिल भर को फायर मार दिया। ये जिस दिन ये हुआ वकूआ, वो क्या था, क्राइम सीन क्या था? क्राइम सीन ये था कि हम ये रोड है ना, मेन रोड जो बाईपास का, इधर किसी के पास गए थे कि यार ये तुमने किसी ने जिम्मेदारी ली थी, दूध तुमने लेकर दिया है, तो ये तो हमें अब गाली निकाल रहा है, धमकियाँ दे रहा है फ़ोन पे। तो वो कहता वो तो मुझे भी गाली निकाल रहा है, इधर निकाल कर गया घर पे। उधर से उठ के वापस आए तो रोड पर उन्होंने हमें थड़ा लगा कर बैठे, तो उधर ही फायर मारे, उधर ही डंडे सोटे मारे और फायर। ये 1-2 लोग थे या ज़्यादा थे? तकरीबन 8-10 लोग थे ये। और रंजिश सिर्फ एक ही है कि जी तुसी सानू कंप्लेन क्यों की थी? कंप्लेन क्यों की थी, दूध नाकस की कंप्लेन क्यों की थी, बस रंजिश ये है। ये बताइएगा कि मर्डर क्या फायर आर्म से, पिस्तौल से हुआ या फिर वो डंडे वाली लड़ाई जो है वो तशद्दुद भी हुआ था? नहीं, फायर लगे उसको। फायर लगे? हाँ, वो 3-4 मसला थे, उनके 2 बेटे और उसका बाप बकाया डंडे सोटे के साथ थे। और ये जो कत्ल होने वाला है उस वक्त ये अकेला था या कोई 1-2 लोग आप और भी? हम उधर ही मौजूद थे। फिर आपने बीच बचाव की कोशिश नहीं? बीच बचाव की है कोशिश, ये हल्फन है। हमने उनके जब पहले फायर किया, हमने बीच बचाव किया उसका, उसने नहीं मानी, सुनी नहीं? और उसने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी? फायरिंग शुरू कर दी, ऐसा ही है। डायरेक्ट फायर लगे इसको? डायरेक्ट फायर लगे। और डेथ जो है इसकी वो मौके पे हो गई थी या फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया, फिर 4-5-7 घंटे बाद तकरीबन हो गई थी डेथ। आपके अपने भाई से आखिरी बात हुई फायर लगने के बाद? क्या वो होश में था या बेहोश था? नहीं, होश में था। क्या बात हुई आखिर? कोई बात नहीं आखिरी, बस वो अपनी टेंशन में था, हम भी अपनी टेंशन में थे। उसको पता चल गया था कि शायद अब मेरे लिए जो है वो मुश्किल है सर्वाइव पर पता चल गया था उसको, जब हम लेकर गए ना तकरीबन उसको पता लग गया था। जब उसको पता चला पेट पे भी फायर लग गए हैं, हमने कहा कि टांग पे लगे, वो कहता नहीं पेट पे भी लगे हैं, ये गलत हो गया। तो फिर उसको पता लग ये गया। सगे भाई कितने हैं? 3। और उसके सबसे छोटा है। सबसे छोटा है? बड़े भाई भी यही दूध का काम करते वो भी दूध का काम करते हैं। हैं? जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, एक वाक़या हो गया, आप 40-50 साल से एक काम कर रहे हैं, तो फिर वो इस काम से, इस कारोबार से फिर दिल नहीं इकट्ठा हो जाता कि यार हमने, हमारा कसूर भी कोई नहीं, हम लोगों को चीज़ भी अच्छी दे रहे हैं, हम लोगों को नाकस चीज़ मिलने पे हमने कंप्लेन की, हमारा भाई बेगुनाह मार दिया गया, तो फिर वो इस कारोबार से फिर दिल नहीं इकट्ठा हो जाता? बस एक रोज़गार, ये एक यही बड़ों से यही चलता आ रहा है
اس لیے یہی کرتے ہیں زیادہ. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ کیا اسی ایک پارٹی سے اس ایک گروپ سے جو ہے وہ کلیکٹ کرتے تھے دودھ, یا ڈفرینٹ جگہ پہ آپ تھوڑا کسی سے لیا, تھوڑا کسی سے لیا, تھوڑا کسی سے لیا, یہ والا سین ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ڈفرینٹ طریقے سے ہے. سارے تقریباً ڈفرینٹ لیتے ہیں ساری حویلیوں سے. مکو نے جو جدھر واقعہ بنا ادھر 3 4 5 حویلیوں سے ہم اٹھاتے ہیں. باقی کا ٹھیک چل رہا تھا؟ ٹھیک چل رہا, بقایا ٹھیک چل رہا ہے. ظاہری کا جن کا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. اور ان کا آپ کو تسلی نہیں تھی تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی اپنا ٹھیک کرو, اپنا ٹھیک کرو, ہم نے دودھ یہ نہیں لینا آپ کا, یہ دودھ ٹھیک کرو اپنا. اور اس بات کی اتنی رنجش کہ وہ کہیں گے یہ تو ایک تو ہو گیا کہ مطلب یہ بدماشی ہوگی نا. یہ ظاہری بات ہے, یہ بدماشی ہو ان رہی ہے. لوگوں کا پہلے کوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پہلے بھی کوئی جگہ گیری, کوئی جس کو ہم پنجابی میں ٹو ٹرنیلی کہتے ہیں, یہ ہے بالکل 100% ہے. یہ آپ اپنے طور بھی پتہ کہتے ریکارڈ یافتہ بھی ہے. 337 میں بھی ریکارڈ یافتہ ہے, 1365 میں بھی اس کا ریکارڈ چیک کیا, 392 بھی کیا جو اس نے پیسے دے کے وہ پرچہ خارج کروا دیا تھا. جو اس کا باپ اس نے پہلے بھی 302 کی ہوئی ہے. 302 مطلب قتل, 392 مطلب ڈکیتی, 13 20 65 مطلب ناجائز اسلحہ. یہ تو اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہیں جی. یہ آپ پولیس والے یہ CCTV والے چیک کریں. مجھے تو سمجھ نہیں یار ان کو چیک کیوں نہیں کیا, ریکارڈ یافتہ بھی ہیں. اور اب جب پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا ہے تو کیا رائٹ لیفٹ سے کسی طرح کا کوئی پریشر, کوئی دباؤ, کوئی معافی تلافی کا آپ کو وہ رجوع کر رہے ہیں یا کوئی دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں, پریشر کوئی نہیں, ابھی دھمکی لے دے رہے ہیں کہ اگر تم نے پیچھے نہ ہٹے تو پھر تمہارے ساتھ بھی کچھ برا کریں. جی ایسے ہی ہے, ایسے ہی. آپ کو ابھی بھی خطرہ ہے؟ جی. آپ نے یہ بات پولیس حکام کو بتائی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے؟ جی ہم نے بتائی ہے پولیس حکام کو. کیا کہتے ہیں پولیس؟ فی الحال تو کوئی جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. ابھی جب آپ اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں, آپ کو بھی خطرہ ہے, تو پھر آپ کو اپنی حفاظت کو مقدم رکھنا چاہیے. پولیس کو بتائیں, ان سے کہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے. جی انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے پولیس سے, انشاءاللہ درخواست کریں گے. پھر اور آپ کیا کہیں گے کہ اب یہ گرفتار ہو گیا ہے تو ہوتا ایسے ہے کہ ایسے جو ہینیس بڑے کرائم ہے, ظاہر ہے قاتل ہے, اس سے بڑی پاکستان کے قانون میں دفعہ ہی کوئی نہیں ہے 302 سے بڑی, سب سے بڑی ایک انسانی جان لی ہے اس نے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر جو قتل کے ملزمان ہوتے ہیں مدعی تھک جاتا ہے, کچھ عرصے کے بعد جو ہے مدعی تھک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا رزق کمائیں یا پھر ہم کچہریوں کے چکر لگائیں, کیونکہ پروسیس لمبا ہے, ہمارے قانون میں پروسیس لمبا ہے, تھک جاتا ہے. کیا آپ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے تاکہ انصاف مل سکے؟ جی یہ پاکستان کا قانون آپ کے سامنے, آپ کو سب کو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ پروسیس بہت لمبا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی نہیں پتہ آخر پہ جا کر جج کیا کرتا ہے, یہ بھی نہیں پتہ. ساری تفتیش ہو جائے گی, سب گواہ بھی ہو جائیں گے, جج کی مرضی ہے, چاہے وہ بری بھی کر سکتا ہے. آپ کے سامنے کتنے کیس ایسے ہوتے ہیں, اس سے پھر دشمنی بڑھتی ہے. ظاہری بات ہے, پھر دشمنی ہونی ہے. ظاہری کہ ہمارا تو خون ہے, اگر قانون دے دے گا ہم انصاف, ہم سکون سے گھر پہ بیٹھ, اگر قانون نہیں دے گا انصاف, ظاہری بات ہمارا تو جوان خون ہے, ہم تو نہیں بھول سکتے اس کو. اور یہ ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی آپ کا اپنے قانون پہ, قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ یہ آپ کا ٹرسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ قانونی راستہ استعمال. اگر قانون انصاف دے دے تو یہ دشمنی ختم ہو جائے گی, اگر نہ دی تو ظاہری گال پھر کل اور نقصان ہوگا. خاندان میں تو ظاہر بے چینی ہوتی ہے کہ ہمارا جوان خون گیا. جی ایسے یہ بے چینی ہوتی ہے. اگر انہوں نے انصاف دے دیا ٹھیک ہے, تو ہم نے تو لینا نا, پھر وہ چاہے ہم جس مرضی طریقے سے لیں. ہمارے پاکستان میں یہ عدالتوں میں انصاف تو آپ کو پتہ ہے, آپ نے خود ہی یہ بات بتا دیا کہ 5 6 سال 7 سال کیس چلتے ہیں. 1 کا دن کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, روڈ پہ ہو رہا ہے, مین روڈ پہ. تو پولیس یہ 3 4 کلومیٹر اپنے سورس سے بھی نہیں پتہ چلا سکی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ انہوں نے کیا حملہ. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ, لوگ ڈرتے ہیں گواہی دینے سے؟ ظاہری بات ہے, لوگ تو ڈرتے ہیں گواہی دینے سے. لوگوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا تو میں اس کیس میں انوالو ہو جاؤں گا, مجھے بھی تھریٹ آئے گی, مجھے بھی کالیں آئیں گی, مجھے بھی افسر کال کریں گے, ادھر بتاؤ ادھر. وہ تھانے آنے سے پھر یہ لوگ بچتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے اس رولے میں نہیں جانا ہم نے. لیکن آپ کا ابھی تک یہی ہے کہ اس کیس کی مکمل تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے, اگر میرٹ پہ ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو انصاف بھی ملے گا. یہ جو تفتیشی ہیں بھائی عامر صاحب, فی الحال تو ان پر یقین ہے, پورا یقین ہے ان پر. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ تو جب عدالت میں مثل جمع کرائیں گا پھر پتہ چلے گا کہ تفتیشی نے انصاف کیا ہے کہ غلط کیا ہے. فی الحال آپ کو اعتماد ہے؟ فی الحال اعتماد ہے. ناظرین اکرام, مدعی مقدمہ کی گفتگو آپ نے سنی, اور ان کا تیازاد بھائی جو ہے وہ ایک دودھ کے تنازع پر, یہ کہ یہ دودھ کلیکٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں سے اور کسٹمرز کو دیتے ہیں. اس جو ملزمان ہیں ان کی طرف سے آنے والا دودھ جو ہے وہ کوالٹی میں ناقص تھا, انہوں نے کمپلین کی اور دودھ لینا بند کر دیا, صرف اس ایک معمولی بات کو جسے بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. اور اگر سارٹ آؤٹ بیٹھ کر کیا جاتا
गुफ्तगू की जाती तो शायद एक कीमती इंसानी जान बच जाती। इनका अभी कानून बेकानून नाफिज करने वाले इदारों पे एतमाद बहाल है और उनका ये कहना है कि अगर कानून इनको इंसाफ देगा तो ऐसे वाक़यात की आइंदा भी रोकथाम हो पाएगी। नाज़रीन इकराम, बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे का वो नासूर है जो हमें दीमक की तरह अंदर से चाट रहा है। फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में ऐसा ही एक अंदोहनाक वाक़या पेश आता है जिसमें महज 40 लीटर यानी 1 मन दूध पे ऐसा तनाज़ा पैदा होता है जिसमें एक इंसान अपनी जान से जाता है। फैसलाबाद में थाना सदर के SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि दरअसल ये वाक़या था क्या, ऐसे वाक़यात की जो बढ़ती हुई रेशो है उसकी बेसिकली रीज़न क्या है। अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई बताइएगा ये क्या वाक़या था, ये जो थाना सदर की हदूद में पेश आया, कब पेश आया, रिस्पॉन्स पुलिस ने इस पर कैसे किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 दिसंबर को हमें रेस्क्यू 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक कस जो है ना वो बज़रिया फ़ायर मज़रूब है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो फौरी कॉल पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। मोबाइल 1 जो हमारी है मौके पे पहुंचती है। मैं हमराई मुलाज़मन मौके पे पहुंचता हूँ। तो एक कस जिसका बाद में नाम दिलबर हुसैन मालूम हुआ वो मजरूबी हालत में था, जिसको बज़रिया 1122 फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अलाइडा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पे भी इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। इसके कोई जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह हुआ और अल्टीमेटली इसकी जो है ना वो दरख्वास्त पे इसका अंदराज मुकदमा किया गया। फौरी तौर पे मुलज़मान की पताजोई की गई, जो टेक्निकल वसाइल हैं बरूए कार लाए गए, टीमें तश्कील दी गई। मीनवाइल जो अगले दिन हमें पता चलता है कि जो बंदा हॉस्पिटल एडमिट है ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए और इंजरीज़ की वजह से जो है ना वो मर्डर हो गया है। तो इसमें जो जुर्म है 302 वो अमेंड किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक्निकल वसाइल हैं, CCTV फुटेजेस है और इनके जो CDRs हैं, इनके ज़रिए हम जो है मुलज़मान को राउंड अप करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाते हैं। ये आपने उसी वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ उसी वक्त आपने जो है वो अपनी टीमें मुतहर्रिक कर दी थी कि अगर ये झगड़ा भी है, अगर ये मतलब इक़दाम कत्ल भी है, कत्ल नहीं है, तो भी मुलज़मान हैं जो हैं वो बचने ना पाएँ। कितना टाइम लगा इंसिडेंट से मुलज़मान की गिरफ़्तारी तक? ये विदिन 24 आवर्स हमने कोशिश की है इनको राउंड अप करने की, क्योंकि इसमें इंसानी जान का ज़िया है या फायरिंग वगैरह या जो आपने बिल्कुल पूरी जो स्टोरी है इसका खुलासा शुरू में बता दिया है कि अदम बर्दाश्त, और ये सारी स्टोरी उसी के गिर्द घूमती है कि अगर बर्दाश्त वाला मैटर या इससे पेटीन से हम काम लेना शुरू कर दें तो ऐसा सच मामला जो है ना वो दरपेश नहीं आ सकते। कुछ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अभी आपकी तफ्तीश में आड़े आ सकती हैं, लेकिन जो जर्नल आपने ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेट किया होगा, इंटरोगेट किया होगा इनको, क्या ये वाकई में ऐसी ही चीज़ है कि दूध का ही तनाज़ा था, या सम टाइम ऐसा होता है कि लोग इसको रंग कुछ और देते हैं, बैकग्राउंड में कुछ और मोटिव होता है? क्या ये वाकई में दूध की लड़ाई थी? हाँ जी, लड़ाई इसमें यही है कि एक बंदा कह रहा है कि पैसे पूरे दो, दूसरा कह रहा है आपका दूध नहीं सही। दोनों तरफ से ही कोई ना कोई तहफ़्ज़ात थे, लेकिन अगर बंदे को किसी के साथ कोई तहफ़्ज़ात हो तो उनको मिल बैठ के टेबल टॉक के ज़रिए हल करना चाहिए, ना कि एक पार्टी जो है वो हमलावर हो रही है, दूसरी पार्टी फायरिंग कर रही है और अल्टीमेटली एक जो है ना इंसानी जान का ज़िया हो गया। अली भाई यहाँ मुझे बताइएगा, सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि हम पुलिस स्टेशन से रुजू तब करते हैं जब बहुत सा नुकसान हो चुका होता है। क्या जब ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसे तनाज़ात होते हैं, तब अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो आप समझते हैं कि ऐसे इंसिडेंट जो हैं उनको वक्त से पहले, उनको होने से पहले जो है वो कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, इसको कम शऊरी कह लें या जज्बात कह लें, या दूसरा कि जो इंसान की मैं है अगर उसको बंदा साइड पे रख दे तो सारे मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। वो जब बंदा कहता है हाँ मैनू तू क्यों भाई ये गल कही है, वो बंदा लगा जाता है इस सारे मामले में। ये इस मुलज़िम ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की या फिर आपका शिकंजा ऐसा था कि इसको आपने भागने दिया? अगर आप कोई थोड़ी बहुत सुस्ती का मुजाहरा करते तो था ये उम्मीद कि ये निकल सकता था, यहाँ से राह फरार इख्तियार कर सकता था? हाँ जी बिल्कुल, एक दफ़ा जब उसको पता चला है कि फ़ायर डाटा लग गया है या फ़ायर जो गुंजे लग गए ने, तो वो तो डेफिनेटली वहाँ पे क्राइम सीन से या पॉइंट ऑफ अकरेंस से वो गायब हो गया। तो इसीलिए जो टीमें थी उन्होंने जो CCTV फुटेज की मदद से चेक किया है कि गया किधर को है और इसका डाटा किधर जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको राउंड अप कर लिया। अली भाई, आपका थाना सदर फैसलाबाद का वो थाना है, वो पुलिस स्टेशन है जो शायद किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा उसकी सर्विस का चैलेंज होता है, ख़ास तौर पे फैसलाबाद में। यही वही थाना है
جس میں کچھ اسپیسیفک ایریاز ہیں. ایک وقت تک لوگ کہتے رہے کہ یہ نو گو ایریاز ہیں, یہاں پہ پولیس کو ریڈ کرنے کے لیے شاید پورے ڈسٹرکٹ کی پولیس جو ہے وہ اکٹھا کرنی پڑتی ہے. ایک نوجوان آفیسر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے, آ کے ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں رندہ پھیرتا ہے, اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ تقریباً یہاں سے غائب ہو چکے ہیں, یا فرار ہو گئے یا پھر وہ گرفت میں آ گئے. یہ کیا پریورٹیز آپ کیسے سیٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ ٹف ہو وہاں پہ پھر زیادہ فورس کے ساتھ اسٹرائک کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی, یہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو آر پی او صاحب فیصل آباد ہیں ان کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ آئی جی صاحب پنجاب کے یہ جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے یہ جو کمپین شروع کی ہے, ہم بالکل اس کمپین میں شانہ بشانہ دن رات جا کے اپنی تمام ایفرٹس کو یوٹیلائز کر کے, تمام جو ہے پاور اس کو یوٹیلائز کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد اس جو بیماری ہے یا یہ جو دھبا ہے یا یہ جو ہماری نسل نو ہے اس کی تباہی کا باعث بن رہی ہے, اس کو مینیمائز کرنے میں اپنا میکسیمم رول پلے کریں اور دن رات لگے ہوئے اس کام میں انشاءاللہ. ناظرین کرام, ایس ایچ او تھانہ صدر فیصل آباد سب انسپکٹر محمد علی سے ہماری بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک دودھ کا تنازع جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ایک انسانی جان گئی. یہاں پہ پیشہ ورانہ مہارت ہے فیصل آباد پولیس کی, تھانہ صدر پولیس کی, کہ انہوں نے محض 24 گھنٹے کے اندر چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ملزم کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اپنے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار بھی کیا. اس کے خلاف ایک مضبوط کیس بھی تیار ہے تاکہ اسے قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ صدر کے اندر, اور بات ہو رہی ہے اس قتل کی جو ایک ایسے تنازع کا شاخسانہ تھا جس میں ایک من دودھ یعنی 40 لیٹر دودھ کا جھگڑا شامل تھا. کیا ایسا ہوا کہ ایک من دودھ نے ایک انسانی جان لے لی؟ کیا دودھ کی صرف شکایت تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر سب انسپکٹر عامر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دودھ کا تنازع ایک انسانی جان لے گیا. السلام علیکم عامر بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیس تھا کیسے, رپورٹ کیسے ہوا, اور پھر کیسے آپ نے اس کو جو ہے وہ پرسو کیا؟ وعلیکم السلام, شکریہ بھائی. یہ مرخہ 18/12/2025 کو ایک 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ ایک بندے کو, دلبر نامی بندے کو فائر لگ گیا ہے اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. تو ہم اس پہ موقع فوری رسپونڈ کرتے ہوئے موقع پہ پہنچتے ہیں. تو ایک بندہ جہاں پہ مطلب دلبر جو ہے وہ مضروب ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو اپنا بذریعہ 1122 فوری طور پر علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو جان ہے وہ بچائی جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اگلے دن کچھ گھنٹوں بعد اس کی انہی زخموں کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے. عامر بھائی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے لوگ پولیس پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ ڈھیل برتتی ہے, ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے, لیکن اب کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی اطلاع آتی ہے 15 پہ کہ فائر لگ گیا ہے کسی کو, چاہے وہ ڈکیتی مزاحمت پہ ہو چاہے لڑائی جھگڑے میں ہو, تو پوری کے پوری فیصل آباد پولیس حرکت میں آتی ہے. میں خود وٹنس ہوں کچھ ایسے واقعات کا جہاں پہ کنسرننگ پولیس اسٹیشن کے علاوہ قریبی پولیس اسٹیشن سے ایس ایچ اوز بھی پہنچتے ہیں, ایس پی صاحبان بھی پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے میں جو زخمی ہوتا ہے, کیا سب سے پہلے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے اسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے, سب سے پہلے باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھی جاتی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ سی ایم صاحبہ کا جو ویژن ہے اپنا آر پی او صاحب کی اور سی پی او صاحب فیصل آباد کی ہدایات کے مطابق انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو فوری جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زخمی ہے یا جو مضروب ہے اس کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. یہ جب دلبر زخمی ہوا تو کیا پھر اس کو ہسپتال پہنچانے کے بعد واپس جو کرائم سین پریزرو کرنا ہم کہتے ہیں, ایک اچھا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ کرائم سین کو پریزرو ایسے کرتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز یہ اس کی رپورٹ, یہ اس کی رپورٹ. تو کیا واقعی میں کرائم سین کو پریزرو کرنا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے واردات کے بعد؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ کرائم سین ہی مطلب ایک وقوع وہی سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ کیسے سرزد ہوا. سب سے زیادہ جو ایویڈنس ہوتی ہیں وہ کرائم سین سے ہی ہمیں ملتی ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر قابل ہے اور اس نے کرائم سین کو اچھا پریزرو کیا ہے تو 40% کیس جو ہے وہ وہیں سالو ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کرائم سین ہی سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا, کیسے ہوا.
تو کرائم سین اگر انویسٹیگیشن آفیسر یا جو بھی فرسٹ رسپونڈر ہے اس نے اس کو پریزرو کر لیا تو اٹ مین کہ یہ 40% جو کیس ہے یہ کافی حد تک سالو ہو جائے گا. یہ شخص جو ہے یہ جان پر نہیں ہو سکا, ظاہر ہے آپ نے وہ ایویڈنسز بھی کلیکٹ کیے ہوں گے, تو کیا پھر فوری طور پہ جو ہے وہ ریڈنگ پارٹیز کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا گیا, اس کو پکڑنے کے لیے تحرک سٹارٹ کیا گیا؟ جی بالکل, اپنے افسران بالا کی طرف سے جو احکامات تھے ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ٹیمیں تشکیل دی گئیں. یہ ٹیکنیکل جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا تحرک کیا گیا. تو الحمدللہ اس کو بہت جلد چند گھنٹوں میں راؤنڈ اپ کر لیا گیا اور اس کو کورٹ میں باقاعدہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف اشاعتیں اکٹھی کر کے اس کو چلان کیا جائے گا انشاءاللہ. عامر بھائی, جو مقتول ہے اس کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلح تھا اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کے پاس وہ ڈنڈے سوٹے بھی تھے جس سے قتل ہوا, جو آلہ قتل ہم جس کو کہتے ہیں, مرڈر ویپن, کیا وہ پروڈیوس کر لیا ہے پولیس نے؟ جی بالکل, الحمدللہ جو پسٹل ہے وہ برآمد ہو چکا ہے آلہ جو قتل ہے. تو آگے مزید اس کی تفتیش ابھی جاری ہے, وہ انشاءاللہ اس کو ہم بہت جلد اچھے ثبوتوں کے ساتھ کورٹ میں پروڈیوس کریں گے تاکہ ملزم کو ایک قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے اور ایسے معمولی واقعات جو ہیں یہ ایک معمول نہ بن جائیں. یہ بتائیے گا بیک گراؤنڈ کیا تھا, مطلب جس طرح ہماری مدعی مقدمہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان سے دودھ لیتے تھے اور وہ دودھ ناقص تھا, ہم نے لینا بند کر دیا. کیا واقعی میں یہ تھا؟ ورنہ قتل جو ہے اس کے پیچھے ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے ہمیشہ. تو کیا واقعی میں ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ہم معمولی باتوں پہ انسانی جان جو ہے اس کو لینا جو ہے اس کو بات ہی نہیں سمجھتے؟ کیا اس میں بھی صرف دودھ ہی انوالو تھا یا بیک گراؤنڈ میں کچھ اور بھی چل رہا ہے؟ جی یہ نا ایک عدم برداشت کا واقعہ ہے جو سامنے آیا. یہ دودھ ہی تھا, 40 لیٹر دودھ, 35 سے 40 لیٹر دودھ جو ہے اس کے اوپر یہ ایک معمولی تنازع تھا جو بعد میں طول پکڑ گیا. پیسوں کا, دودھ کے پیسے لینے کا اور دودھ کی کوالٹی کے متعلق یہ تھا کہ وہ مدعی فریق کہتا تھا کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, جو ملزم فریق ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیسے دیے جائیں. یہ ایک دودھ کا معاملہ تھا, اس کے پیچھے ابھی تک سر دست کوئی اور موٹیو نہ ہو. اگر ایسے معاملات کو بر وقت انسانی جان کے ضیاع سے پہلے, لڑائی سے پہلے پولیس تک رپورٹ کیا جائے تو کیا ہمارے شہری, ہمارے نوجوان آفسر سے یہ امید رکھیں کہ وہ یہ نہیں کہیں گے, وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دبکے نہیں مارن گے کہ تسی ساڈا ٹائم ضائع کرنا گئے ہو؟ کیا ان کو واقعی میں انٹرٹین کیا جاتا ہے بٹھا کے دونوں پارٹیز کو سن کے؟ کیا ایسے معاملات کو پولیس اسٹیشن میں اچھے طریقے سے کوئی سانحہ ہونے سے پہلے رفع دفع کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر یہی جو پیسوں کا معاملہ اور لین دین کا معاملہ چل رہا تھا, ان کا تنازع تھا, یہ اگر پہلے یہ پولیس کو رپورٹ کر دیتے, پولیس انوالو ہو جاتی تو پاسبلٹی تھی کہ دونوں فریقین کے خلاف انسدادی کارروائی ہوتی یا دونوں کی کاؤنسلنگ ہو جاتی, تو یہ کافی حد تک ممکن تھا کہ اس بڑے سانحے سے بچا جا سکتا تھا. عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر عامر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, انویسٹیگیشن آفیسر اس قتل کے جس میں ایک من دودھ کی کوالٹی یا پھر پیسے شامل تھے. ہماری سوسائٹی ناظرین کرام عدم برداشت کا شکار مکمل طور پر ہو چکی ہے. ٹیم مجرم کون روزانہ کی بنیاد پر ایسے واقعات اور سانحات کو رپورٹ کرتی ہے جہاں معمولی تلخ کلامیاں انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں. ملزم جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, کیس اس کے خلاف تیار ہے, لیکن بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رویوں میں اگر برداشت اور ٹھہراؤ پیدا کریں تو ایسے واقعات اور سانحات سے بچا جا سکتا ہے. ناظرین, تھانہ صدر میں موجود ہے ٹیم مجرم کون اور بات ہو رہی ہے نوجوان پولیس آفیسر سب انسپیکٹر محمد علی سے. SHO ہیں تھانہ صدر کے, اور آج کل فیصل آباد پولیس کی جو ایک ٹاپ پہ کمپین ہے جہاں RPO فیصل آباد نے دنوں کا الٹیمیٹم دیا کہ محض 10 روز کے اندر اندر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی منشیات جو ہے وہ نہیں ملے گی. ایک جو ریجن کا ہیڈ ہے وہ جب اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ نیچے پولیس اسٹیشن لیول پہ کیا سرگرمیاں جاری ہیں, کیا واقعی میں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی چل رہی ہے. علی بھائی سے بات کرتے ہیں. علی بھائی بتائیے گا, منشیات کے خلاف اتنا بڑا دعویٰ RPO فیصل آباد نے کیا, پبلکلی کیا, اوپن کیا, میڈیا کے سامنے کیا کہ میں منشیات پہ IG پنجاب کے ویژن, گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق اتنا اسٹرکٹلی کاربند ہوں کہ میں اپنا بندہ بھجوا کے, ایون انہوں نے کہا کہ اگر آپ خرید کے دکھا دیں مجھے تو میں آپ کو 25,000 انعام دوں گا. کیا واقعی میں ہماری پولیس جو ہے وہ پروفیشنلزم کی اس پیک پہ ہے کہ ہم ٹائم فریم دے کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا صفایا کر دیں گے؟ ہاں جی, یہ بالکل RPO صاحب نے یہ جو بات کی ہے, اس میں یہ جو بندے ان کے ہیں نا ایڈکٹڈ, آپ ان سے اگر کوئی ایسا کوئی انٹرویو کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے ہر چیز جو فریلی مل رہی تھی
جو آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چل رہا تھا کہ جناب میری فلاں چیز کوالٹی وائز ٹھیک ہے، اور وہ کہتا تھا جناب میری پوٹینشیل کے حساب سے ٹھیک ہے، اب وہ یہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں کہ یار وہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ بھی نہیں مل رہی. تو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے پش کرنے میں اور آر پی او صاحب کی کمپین میں اپنا رول پلے کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں علی بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ ہی کے ایریا کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں. منشیات فروش، جو چھوٹے منشیات فروش ہوتے ہیں، وہ مساجد میں جا کے باوضو ہو کر قرآن پاک اٹھا رہے ہیں اور یہ حلفیہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پولیس تک ہماری یہ ویڈیو پہنچا دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی قسمیں وہ کھا رہے ہیں، وہ بہنوں کی چادروں کی قسمیں کھا رہے ہیں، قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں. تو کیا جو بڑے مگرمچھ ہیں، جو سپلائی چین میں جو اوپر تک ہوتے ہیں، جو جن کے تانے بانے جا کے دوسرے صوبوں سے ملتے ہیں، کیا ان نیٹ ورکس کو بھی بریک کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی الحمدللہ ان نیٹ ورکس پہ بڑی حد تک کام ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ پیرلل چل بھی رہا ہے. یعنی جو آپ بڑے مگرمچھ سمجھتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ فلاں تھے، ابھی آپ کہیں بھی کسی کو پوچھ کے دیکھیں وہ کہاں پائے جا رہے ہیں. وہ آپ کو علاقہ غیر میں وہ یعنی چھوٹ وٹ گئے، وہ جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے انشاءاللہ. اور جب تک ہم ہیں ان کو بھگاتے رہیں گے، پکڑتے رہیں گے اور ان کو ہم جو ہے نا جیلوں میں بھیجتے رہیں گے. علی بھائی کوئی سٹنگ آپریشنز کا بھی طریقہ کار لانچ کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ آر پی او صاحب سے ہماری بات ہوئی، سی پی او فیصل آباد سے ہماری بات ہوئی، انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ میڈیا ٹیمز آپ کو بتا رہی ہیں کہ اب جو فزیکل لین دین تھا وہ آن لائن میں شفٹ ہو گیا ہے. اب لوگوں جو ہیں وہ گروپس بنے ہوئے ہیں یا وہ واٹس ایپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آن لائن پیسے لگوا دو، اور فلاں جگہ پہ ایک ڈسٹ بن پڑا ہے، اس ڈسٹ کوڑے کے ڈھیر کے نیچے اینٹ ہے، وہ اینٹ اٹھاؤ گے تو اپنی منشیات. اب وہ سامنے آنے سے اپیئر ہونے سے ڈر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے فیصل آباد پولیس کی کہ اسٹرنگ آپریشنز کے ذریعے اس آن لائن کا بھی خاتمہ کیا جائے؟ ہاں جی جیسے پرانی مثالیں ہیں نا کہ آج تک کوئی ایسا تالا نہیں بنا جس کو چور کھول نہ پایا ہو، ویسے ہی میں مثال کو اس کو جو ہے نا آگے لے کے چلتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں کہ آج تک ایسا کوئی چور یا ڈاکو بنا ہی نہیں ہے جس کو انشاءاللہ پنجاب پولیس سے جو بالا تر ہو یا اس کو پکڑ نہ سکتی ہو. آپ کے اسی تھانہ صدر کے ایریا میں ایک گاؤں ہے کھڈیاں وڑیچا، جو پورے پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے کچھ عرصہ تک دہشت کی علامت بنا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد پولیس جب حرکت میں آئی تو ایک ایک کر کے پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ پرامن علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے. علی بھائی اس علاقے میں اتنا ویپن تھا، اتنا اسلحہ تھا، اتنی دشمنی تھی، اتنے گینگسٹرز تھے، وہ تقریباً یا تو انڈر گراؤنڈ ہو گیا یا ان کا صفایا ہو گیا. اسلحے کی بھی ایک مہم چل رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہم نے اس پنجاب کو، فیصل آباد کو جو ہے ڈی ویپنائز کرنا ہے. کس حد تک آپ کے پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آپ کے پاس آیا ایسا شخص جو کہتا ہو کہ بھائی میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ جو آرم ہے، جو ویپن ہے، یہ اللیگل ہے؟ تو کیا کوئی ایسا آپ کے پاس آیا ابھی تک؟ ہاں جی اس میں جو میرا ریسنٹ پولیس اسٹیشن تھا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا علاقہ تھا، بندوں کو سمجھانے میں، کاؤنسلنگ کرنے میں ذرا آسانی تھی. لیکن ادھر بھی یہی جو سی ایم صاحبہ کی کمپین ہے ڈی ویپنائزیشن جو ہے نا، اس کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ادھر بھی ریسنٹلی ہم نے 2 کلاشن کوفیں پکڑی ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بذات خود بجائے پولیس پکڑے کارروائی ضابطہ کرے، آپ اپنی مرضی سے اب تھانے تشریف لے کے آئیں اور اس کو جمع کروائیں. اور آپ دیکھیں گے جیسے یہ پروسیجر یا یہ جو مرحلہ کمپلیٹ ہوگا، جتنی بھی لڑائی ہو، اگر بندے کے پاس ویپن دونوں پارٹیز کے پاس نہ ہو، کیا کر لیں گے ایک دوسرے کا؟ معمولی چوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، انسانی جان کا لاس نہیں ہوگا. اس میں سب سے معاملہ زیادہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس ویپن ہونا ہے، غصے میں اس نے ہونا ہے، اس نے فائر کر دینا ہے. پھر جو 25 سال ہے یا جو بھی سزا اس کو عدالت تفویض کرتی ہے یا دیتی ہے، وہ یہی پچھتاتا رہتا ہے کہ اگر یہ ویپن میرے پاس نہ ہوتا تو یہ مرڈر میرے ہاتھ سے یا یہ جرم میرے سے سرزد نہ ہوتا. فیصل آباد کو اگر دیکھیں تو یہ تھانہ صدر جو ہے یہ ہمارے ایک سروے کے مطابق دوسرے نمبر پہ آتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ چک جمرہ ہے جہاں پہ ڈالا کلچر تھا، کلاشن کوف کلچر تھا. دوسرے نمبر پہ تھانہ صدر آتا ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوئے ڈالا کلچر میں؟ کیونکہ ہم نے آن گراؤنڈ دیکھا ہے ابھی اگر کوئی ڈالا ہے بھی تو نہ تو اس کے کالے شیشے ہیں، نہ اس کے پیچھے بندوقوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بتائیے گا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کام ہونا باقی ہے اور کس حد تک آپ نے اس پہ قابو پا لیا؟ ہاں جی اس معاملے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. یعنی میں آپ کو بالکل کلیئرنس دے دوں یا افسران بالا کو کلیئرنس دے دوں کہ جناب آپ جب مرضی ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ سرپرائز چیک کر لے
میں اپنے طور پہ پرسنلی سمجھتا ہوں اس میں ابھی جو ہے نا بہتری کی گنجائش ہے، اور یہ ہر وقت اور ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہونی بھی چاہیے، اور یہ کیونکہ ایک نیچرل پروسیجر ہے، ایک نیچرل فیکٹ ہے، اس سے جو ہے نا جو ہے معاملہ اور جو ہے سسٹم اس میں بھی جو ہے نا بہتری ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے، تو یہ گنجائش ہے اور رہنی بھی چاہیے، اور اسی گنجائش کو رکھتے ہوئے ہم جو ہے نا دن رات اپنی ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ علی بھائی، آخر میں سب انسپیکٹر محمد علی تھانہ صدر، جس کی حدود بہت لمبی چوڑی ہے، بہت یہ وزنی تھانوں میں آتا ہے، اس میں رورل بھی ہے، اس میں شہری آبادی بھی ہے، ڈفرینٹ طرح کا کرائم ہے، کیا میسج دیں گے لوگوں کو کہ شہری کس طرح کا برتاؤ کریں کہ پولیس اور عوام مل کر جو ہے اس شہر کو خوبصورت اور پرامن بنا سکیں؟ اس میں یہی ہے کہ یہ جو شہری ہے اپنے طور پہ، کیونکہ میری ایریاز میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ حالانکہ میری کار جو ہے نا وہ چھوٹی کار ہے، وہ ایزیلی جو گلی محلے ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی لوکیلٹیز ہے جہاں پہ کار بھی نہیں جا پاتی، موٹر سائیکل پہ جا کے ریڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے جو رہائشی ہیں علاقہ تھانہ صدر کے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نمبر میں نے اپنا تھانے کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، آسانی سے محرر کے پاس فرنٹ ڈیسک کے ساتھ مل جاتا ہے، کے پاس سے مل جاتا ہے، تو یہ آپ اپنی انفارمیشن اپنے راز میرے ساتھ شیئر کریں۔ واٹس ایپ پہ 24/7 آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کسی میٹنگ میں ہوتا ہے، جب میسیج پڑھتا ہے تو رپلائی کر دیتا ہے، تو اس میں جب جو انفارمیشن کا شیئرنگ ہوئے گی آپس میں، تو کیونکہ یہ منشیات فروش ہیں، ان کو میں اکیلا سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیے ناکافی ہوں۔ جب ہم نے مل کے عوام کے ساتھ مل کے، دوست احباب کے ساتھ مل کے، سینئرز کے ساتھ مل کے ان کو راؤنڈ اپ کرنا ہے، پھر میں نے انشاءاللہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دینا انشاءاللہ۔ علی بھائی، آپ کارکردگی میں بڑے ہیں، ایک کار میں چھوٹے ہیں، ہماری دعا ہے ٹیم مجرم کون کی کہ آپ کی کارکردگی اتنی بڑی ہو کہ افسران بالا گورنمنٹ آپ کو بلا کر کہے کہ علی یہ آپ کی بڑی گاڑی ہے۔ ٹیم مجرم کون کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں۔ ناظرین کرام، سب انسپیکٹر محمد علی SHO تھانہ صدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف شکنجہ ٹائٹ کر رکھا ہے، اور جرائم پیشہ افراد کو اب چھپنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہے، خصوصاً منشیات، خصوصاً ناجائز اسلحہ۔ اس پہ فیصل آباد پولیس کی زیرو ٹالرنس پالیسی چل رہی ہے، اور ہینیس کرائم جیسے آج کی سٹوری میں ہم نے ڈسکس کیا کہ محض 24 گھنٹے کے اندر اندر قاتل کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے خلاف کیس بھی تیار ہے۔ اسی طرح فیصل آباد پولیس کا عزم ہے کہ ہم 2026 میں جتنا زیادہ ممکن ہوا اس شہر کو پرامن اور خوبصورت بنائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ صرف تحمل نہ ہونے کی وجہ سے، عدم برداشت کی وجہ سے ایک انسانی جان گئی۔ اگر ہم اپنے رویوں میں تھوڑی تبدیلی لائیں، برداشت کرنا سیکھیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش کریں تو ایسے سانحات سے بچا جا سکتا ہے۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔